अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से अच्छी खासी लिटर प्लेट करवाने के बाद 1.5 अरब भारतीयों के साथ खिताब किया है और खिताब के अंदर दोबारा एक मर्तबा फिर चूरन बेचने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत अब यह है कि भारत के लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको चूरन नहीं बेचा जा सकता। उनको भी पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके राफेल के साथ क्या हुआ है, उनके ड्रोन्स के साथ क्या हुआ है और सबसे बढ़कर उनके S-400 के साथ क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर क्या दावे किए हैं, क्या बातें की हैं, क्या भोंगियां मारी हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को बहुत बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, तीसरी कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी इस नतीजे के ऊपर पहुंच चुकी है कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए वो नहीं कर सके जो इनको करना चाहिए था। जो ये बड़ी बड़के मारते थे जब 2019 के अंदर पाकिस्तान ने जहाज गिराया था और नरेंद्र मोदी कहता था कि आज मैं राफेल की कमी महसूस कर रहा हूं। अब राफेल भी आ गया, उसे भी ठोक दिया भाई, उसको भी नीचे उतार दिया। अब क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो जरा मैं आपके सामने रखूं ताकि ये आपको पता चले कि ये सीज फायर किस तरीके से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, दोनों को मैंने समझाया कि आप ये लड़ाई बंद कर दें। हम तजारत के ऊपर बात करते हैं, हम ट्रेड के ऊपर बात करते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। अगर आपने ये लड़ाई बंद ना की तो फिर मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा। अब अंदाजा लगाएं कि लड़ाई के ऊपर एक तरफ हिंदुस्तान की मईशत जो कि पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जिसको हर दम यह फिक्र लगी रहती है कि अल्लाह करे हमें IMF से $1 अरब मिल जाए। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि अमेरिका जैसा मुल्क डायरेक्टली हमें ये ऑफर कर रहा है कि भाई मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा। और ऊपर से प्लस पॉइंट हमारा यह था कि हम हिंदुस्तान की ठुकाई भी कर रहे थे, हम उनको मार भी रहे थे। और दूसरी एक और चीज मैं आपको यहां पर बताऊं, कुछ चीजें होती हैं जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट ऊपर ऊपर से दुनिया को दिखाती है, जैसे कि ये मैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपके सामने रख रहा हूं। कुछ चीजें अंदर से होती हैं जो कभी भी सामने नहीं आती। असल में ये जो गेम हुई है, ये अमेरिका ने अपने बच्चे जमहूरियत को यहां पर बचाया है और दुनिया को यह बता रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को कहा कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे और हिंदुस्तान सीज फायर के ऊपर मान गया। ये उन्होंने कहा कि जी हमने हिंदुस्तान को कहा है और उन्होंने सीज फायर मान लिया है। और नरेंद्र मोदी की आवाम अब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि अमेरिका कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला। अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ गई कि लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ चल रही है और अमेरिका हमें आकर कह रहा है कि लड़ाई खत्म कर दो। इसका सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो 2 टेन्योर इसके पिछले थे और ये तीसरा टेन्योर अब ये गुजार रहा, जिसमें इसने दावा किया था कि अब की बार 400 पार, ठीक है, नहीं हो सका क्योंकि हिंदुस्तान के सोशल मीडिया ने सारी की सारी काया हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन की पलट दी थी। वहां पर भी पाकिस्तान वाला साहब है भाई, ये सोशल मीडिया के हवाले से। तो अब हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो बीजेपी के लोग हैं, उनको लगता था कि भाई नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, या तो हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे या कम से कम कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं भाई। पाकिस्तानी आगे जो है वो खराटे मार के सो तो नहीं रहे, उन्हें भी अपना दिफा करना आता है। उन्हें भी पता कि हमने अपने बिग बर्ड्स किस तरीके से उड़ाने हैं, राफेल कैसे गिराने हैं, किस तरीके से इसराइली साख्ता ड्रोन गिराने हैं, किस तरीके से S-400 रूसी साख्ता उसको तबाह करना है, उनको भी सब कुछ पता है। अब नरेंद्र मोदी ने आज जो तकरीर की है जरा गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर आज इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी दुनिया के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो लंदन वाला वाकया हो, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनका कनेक्शन जरूर होता है। यानी कि पाकिस्तान को 9/11 का जिम्मेदार भी ठहरा दिया भाई। यानी कि इतना बुखलाया हुआ शख्स है। और एक बात भी उस राफेल की नहीं की जिसके बारे में गला फाड़ फाड़ कर कहते थे अब हमारे पास राफेल आ गया। उसकी चूंच के नीचे कभी मिर्चें लटका देते हैं, कभी उनके टायरों के नीचे नींबू रख देते हैं कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। उस राफेल का नाम नहीं लिया और इधर उधर की भोंगियां मारता रहा। और भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। और एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, जरा ये जरा देखिए। ये तस्वीर है हिंदुस्तान के उन 3 लोगों की जो जंग के दौरान अपनी कौम को ब्रीफ करते रहे और पूरी दुनिया को ब्रीफ करते रहे।
اور 3 لوگ پاکستان کے ہیں جو جنگ کے دوران دنیا کو بریف کرتے رہے. یہ تصویر ہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ بھئی اس جنگ کا کیا رزلٹ نکلا, کیونکہ جو چہروں کے تاثرات ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں. وہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اندر کھاتے کیا چل رہا ہے. اور آج عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کیا نریندر مودی نے. اس نے کہا جی اس جنگ میں ہمارے میڈ ان انڈیا ہتھیاروں نے اپنا لوہا منوایا. او بھائی کیڑے کون سے میڈ ان انڈیا؟ ڈرونز آپ اسرائیل کا یوز کر رہے ہیں, جہاز آپ فرانس کا یوز کر رہے ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم آپ روس کا یوز کر رہے ہیں, تو آپ کا میڈ ان انڈیا اپنا کون سا ہے؟ کوئی میڈ ان انڈیا اپنا کوئی نام بھی بتا دیں, یا تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں کہ جو چھوٹے موٹے جو پٹاخے آپ نے اپنے بنا رکھے ہیں صرف وہی چلے ہیں, باقی دنیا کا اسلحہ نہیں چلا. اور تو اور آپ وہ جو دونوں کمپنیز ہیں نا, آپ دونوں کمپنیز کے جا کے شیئرز دیکھ لیں. جو کمپنی J-10C بناتی ہے اس کے شیئرز اوپر جا رہے ہیں, اور جو رافیل بناتی ہے اس کے شیئرز نیچے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کے نیچے جا رہے ہیں اس کو مار پڑی ہے, اور جس کے اوپر جا رہے ہیں اس نے مارا ہے. یہ سمپل سا مطلب ہے. لیکن نریندر مودی نے آج پھر چورن بیچنے کی کوشش کی ہے, اور یہ چورن بھارت کی 1.5 ارب آبادی اب کسی بھی صورت خریدنے کو تیار نہیں. اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بھائی ہندوستان کے اندر BJP ان کا اجلاس ہونے لگا, اور اس اجلاس میں ابھی تک اطلاعات ہے کہ نریندر مودی کو نہیں بلایا جائے گا, اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ BJP کا اگلا لیڈر کون ہوگا, کیونکہ نریندر مودی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا. BJP کا ایک ہی نظریہ, چڑھ جو پاکستان کے اوپر, فتح کر لو پاکستان کو, توڑ دو پاکستان کو, صرف ان کا ایک نظریہ, اور ان کا کسی قسم کا کوئی نظریہ نہیں ہے. اور اس کوشش میں تو اللہ پاک نے ان کو برے طریقے سے ناکام کیا ہے. یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے پاکستانیوں کو اس میں سرخرو کیا ہے. اب ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کے یوٹیوبرز ہیں ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سوال پوچھ رہا ہے. وہ کہتا کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر 8,000 ٹویٹر اکاؤنٹس کو بین کر دیا جاتا ہے. ہندوستان کے اندر نیہا سنگھ رٹھور کے اوپر FIR ہو جاتی ہے, اور لوگوں کو بولنے نہیں دیا جاتا, اور بات کرتے ہیں جی ہم پاکستان کو جواب دیں گے. اب یہ باتیں ہندوستان کے لوگ کر رہے ہیں, اور ہندوستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں, انہوں نے ایک دلچسپ نکتہ بتایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان چینی ہتھیاروں کے استعمال میں خود چین سے آگے نکل گیا ہے, کیونکہ پاکستان نے ان ہتھیاروں کو اصلی جنگی حالات میں آزما لیا ہے. یوں پاکستان ایک عملی ٹیسٹنگ گراؤنڈ بن چکا ہے اور تیزی سے مہارت حاصل کر رہا ہے. اس کو ذرا سمجھیے گا. دنیا کی کوئی بھی کمپنی کوئی گاڑی بنائے, کوئی موبائل فون بنائے, یا پھر کوئی جنگی جہاز بنائے, اس پروڈکٹ کا اس جو بھی وہ بناتے ہیں اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کو آزمایا جائے کہ بھائی یہ چلتی کیسے ہے. یہ فون بنتے ہیں نا, ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, گاڑیاں بنتی ہیں ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب جو جنگی جہاز بنتے ہیں نا ان کی اصل ٹیسٹنگ جو ہے وہ لڑائی کے اندر ہوتی ہے. اب چائنا نے جو J-10C بنایا اور فرانس نے جو رافیل بنایا, ان دونوں کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی میں, اور ٹیسٹنگ کے اندر پاکستان جیت گیا ہے. جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ جیت گئی ہے, جو انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی دی ان کے سگنلز جیم کرنے کے لیے, وہ ٹیکنالوجی جیت گئی ہے. اور ابھی جو اگلی جنریشنز آ رہی ہیں چائنیز طیاروں کی, ان کے بارے میں تو دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ ابھی تک دنیا کو یہی نہیں پتا کہ چائنا جو ہے وہ کون سا مٹیریل استعمال کر رہا ہے اپنے جہازوں کو بنانے کے لیے, کیونکہ چائنا کا جو اگلا فوکس ہے, جو اگلا ٹارگٹ ہے, وہ ایسے جہاز بنانا ہے کہ جس کو کوئی ریڈار بھی پکڑ نہ سکے, کوئی ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے. اب اگلی جو لڑائی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے برڈز بنائے جائیں, ایسے پرندے بنائے جائیں جو اڑے اور کسی کو نظر نہ آئے. اور جب ایسے پرندے پاکستان کے ہاتھ میں ہوں گے تو بھارت تو بھائی کبھی بھی چاہ کر بھی چوں نہیں کر سکے گا. نجم سیٹھی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی اور پاکستان کے درمیان اب پہلے سے کہیں زیادہ قریبی تعاون ہوگا, اور چینی ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ پاکستان منتقل کی جائے گی. نئے بلاک کا لیڈر چین ہوگا اور پاکستان اس میں مرکزی کردار ادا کرے گا. اس بلاک کی اپنی نئی کرنسی بھی ہوگی. اب یہاں پر میں ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا جس کا نام تھا عمران خان. اس کی جو نظر تھی نا, وہ جو آگے دیکھتا تھا وہ بڑے زبردست طریقے سے دیکھتا تھا. اس نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے, ہمارا مستقبل اس بلاک کے ساتھ ہے جس میں پاکستان ہوگا, چین ہوگا, روس ہوگا, ایران ہوگا, ترکی ہوگا اور کچھ ممالک اور ہوں گے. لیکن عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا, اور عمران خان کی حکومت میں ہی جب ہم نے انڈیا کا جہاز مار گرایا تھا اور انڈیا نے
نعرے لگانا شروع کر دیے تھے ہم رافیل خریدنے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے ایئر چیف نے تب عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں J-10C خریدنے چاہییں۔ عمران خان نے اس وقت منظوری دی اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے J-10C خریدے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس پر لاکھوں کروڑوں شکر احسان۔ عطر کاظمی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی، انہوں نے کہا جی کیا یہ جنگ بندی دو طرفہ ہے یا صرف ایک طرفہ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی گارنٹی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بھارت اس سندھ طاس معاہدے کو بحال کر دے گا؟ کیا کوئی ایسی ضمانت موجود ہے کہ بھارت دوبارہ الزام لگا کر ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، یا پھر بھارت نے کچھ بھی نہیں مانا، صرف مار سے بچنے کے لیے جنگ بندی کر لی، یعنی کہ جو ان کی جو لتر پلیٹ ہو رہی تھی صرف اس سے بچنے کے لیے جنگ بندی کی ہے، اور کل کو دوبارہ یہ کوئی 2 نمبری کریں گے۔ یہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ایک بڑی اہم بات کی ہے محمد حنیف نے، BBC کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ عام طور پر جنگ کی دھمکی ہو تو لوگوں کا ترا نکل جاتا ہے، لیکن پاکستانیوں کا حادثہ نکل گیا۔ مزید کہا کہ پاکستانیوں نے یہ کہا کہ ہم سے جنگ لڑنی ہے، اور اگر آپ نے جیت جانا ہے تو پھر آپ نے کیا حاصل کر لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر لوگ جنگ سے پہلے راشن اکٹھا کرتے ہیں، لیکن پاکستانی میمز بنانے لگ پڑے، اور آپ یقین کریں کہ قوم کا جو مرال ہے وہ بڑا اپ تھا۔ قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور قوم نے زبردست قسم کا کردار ادا کیا ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اہم ترین خبر اڈیالہ جیل سے بھی ہے۔ عمران خان نے ایک اہم ترین اور بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے کہ آپ یہ چیئرمین شپ چھوڑ دیں، اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا تھا کہ آپ نے تحریک چلانی ہے KPK کے اندر، آپ اس تحریک کے اوپر اپنا فوکس رکھیں۔ یہ اہم ترین اور بڑی خبر ہے۔ علیمہ خان نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سیاستدان میچورٹی دکھائیں، ہم بہنیں اپنی بھائی کے لیے جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ مزید کہا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 30 سال سے کشمیر کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، خواجہ آصف آزادی کی تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے اور عمران خان کے لیے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے، عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک بات جنید اکبر نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم اس تحریک کو چلائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، اگر یہ ہماری تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو اس کی وجہ بزدل اور کمپرومائز لیڈرشپ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ زبیر علی خان نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے DG ISPR نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا ہے، کچھ اکاؤنٹس کو خاص طور پر آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ اکاؤنٹ اپنے آقا نواز لال نہرو کی طرح مودی کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ غصہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نکالیں گے۔ ان سب کا پیسہ تھنک ٹینکس اور نوکریوں کی ضمانت اسی میں ہے کہ یہ پاکستان کی مقبول جماعت کو فوج کے ساتھ ٹکراتا ہوا دیکھیں تاکہ ان نالائکوں کا ٹکا پانی چلتا رہے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات حبیب اکرم نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آپ کو باہر دکھائی دیں گی۔ اس ماحول کو حکومت اور اس کے حواری سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے مطالبہ آئے گا کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، ان کو تن دو۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جاوید چودھری نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا، انہوں نے کہا جی میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس مشکل گھڑی میں، تحریک انصاف کے ورکر نے اس مشکل گھڑی میں حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ ان کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں تو انہوں نے یہ غلط ثابت کر دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا کردار رہا ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی کے دوران۔ اب ان کو جواب دیا ہے جبران الیاس نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو لیڈ کرتے ہیں، بڑے اہم ترین عہدے کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں، حب الوطنی کا پیمانہ پاکستان سے عہد وفا کی بجائے کسی ادارے کے سربراہ سے وفاداری کے طور پر جانچا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کل بھی حب الوطنی کا مطلب پاکستان سے وفا تھا۔ اس ہفتے جب ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور فروری 2019 میں بھی جب جواب دیا تب بھی پاکستان سے وفا تھا، اور آج جب ہم مینڈیٹ چوروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھائیں گے تب بھی ہم پاکستان سے وفا نبھائیں گے۔ یہ انہوں نے جاوید چودھری کو جواب دیا ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔